बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बंदे पर अल्लाह का नूर बरसेगा जो शख्स भी आज जुमातुल मुबारक के दिन ये आयात मुबारका सिर्फ 7 बार पढ़ेगा। अल्लाह 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर उसी वक्त उसे अता कर देगा। इसलिए कि ये जुमातुल मुबारक के दिन की सबसे ख़ास और सबसे कीमती आयात हैं। और जुमातुल मुबारक का वो बाबरकत दिन है कि जिस दिन में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर अता किया जाता है, जबकि आम दिनों में ऐसा नहीं होता। आम दिनों में एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर होता है, लेकिन जुमातुल मुबारक का वो दिन है जो सारे दिनों का सरदार दिन है। देखें, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह के लिए है, जो बादशाह, जो गालिब और बख्शने वाला, अपनी हिकमत से जो चाहता है पैदा फरमाता है और मुंतखब करता है। उसकी पाकियां हर वक्त अपनी ज़बान पर जारी रखें, यानी वो ज़ात पाक ज़ात है। उसकी हर वक्त पाकी को बयान करें और उसकी नेमतों पर हमेशा शुक्र अदा करें। और शहादत देता हूँ कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह क़हार है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुंतखब मुख्तार बंदे और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि मेरे आका की शान जो है वो अल्लाह ताला की अता करता है। इसलिए दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक के दिन जब आपने ये आयात मुबारका पढ़नी है, इसका तरीक़ा आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो इससे पहले आपको शायद आज तक न मिला हो, न किसी ने बताया हो। क्योंकि ये जिस शख्स के हाथ में लग जाता है, फिर वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी की तमाम खोई हुई खुशियाँ वापस आ जाएं, ज़िंदगी के तमाम गम ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी में राहत और सुकून आ जाए, ज़िंदगी की तमाम हाजतें पूरी हो जाएं, जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो आज तुम्हें मिल जाए, तो फिर आज मौके को गनीमत समझें। यानी ये आप अमल किसी भी जुमा के दिन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अफजल दिन जो है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए। क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। इसलिए दोस्तों, आज इस मौके को गनीमत समझें। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने जिस तरह अपने बाज़ बंदों को दीगर बंदों के मुकाबले में खुसूसी एज़ाज़ और मर्तबा अता किया है, इसी तरह बाज़ दिनों को भी, बाज़ अय्याम को भी फ़ौक़ियत और फ़जीलत बख्शी है और उसे अपने इनाम और इकराम का मुबारक दिन करार दिया है। अल्लाह के बंदे जिसकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए उसे गनीमत जानते हैं। वो मुबारक दिन जुमा का दिन है, जिसे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खुसूसियात अता की हैं जो दीगर अय्याम को नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में बहुत सारी रिवायात ज़िक्र की हैं, और भी दीगर सहाबाए कराम की। ये सारे दिनों का सरदार दिन है। जिस तरह ये सारे दिनों का सरदार दिन है, इसी तरह ये आयात मुबारका भी सारी आयात की सरदार आयात हैं। यानी कि पूरे कुरान की जो सबसे ज़्यादा सरदार आयत है, सबसे मुबारक आयत है, वो ये आयात मुबारका जिसका अमल आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तमाम दिनों का जैसे ये दिन सरदार है, इसी तरह ये पूरे कुरान की सबसे ख़ास आयत और सबकी सरदार आयत है। इसलिए इसकी खुसूसियात बहुत सारी हैं, जैसे जुमातुल मुबारक के दिन की खुसूसियात हैं। इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन वफ़ात हुई, और इसी में ही वो लम्हात मौजूद हैं जिसमें इंसान अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकालता है, अल्लाह फ़ौरन पूरा फरमा देता है। बशर्त है कि वो सवाल जो उसने ज़बान से मांगा वो हराम ना हो, बल्कि हलाल चीज़ का सवाल करे, उसी वक्त उसको अता कर दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के सारे मुकर्रर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और पहाड़ समंदर जुमातुल मुबारक के दिन से डरते हैं। तो ये कितना मुबारक दिन है। तो आज हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस आयात मुबारका को पढ़ें और फिर पढ़ते ही अल्लाह के नूर को हासिल करें। अनवार व तजल्लियात तुम्हारे ऊपर बरसें, अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरसे, अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर बरसे। उधर से ये आयात मुबारका तुम पढ़ते जाओगे, उधर से तमाम ज़िंदगी की रुकावटें, तमाम ज़िंदगी के मसाइल तुम्हारे हल होते चले जाएंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि मैं इसको पढ़ने का तरीक़ा आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने मकसद की, जो आपका मकसद है उसकी नीयत कर लेनी है। यानी कि जो भी मकसद है आपकी ज़िंदगी का, आपने उसकी नीयत कर लेनी है कि मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, या मेरे पास रिस्क नहीं, मुझे रिस्क अता कर दे, मुझे नूर अता कर दे, नूर ईमानी, नूर रूहानी, नूर जिस्मानी, ये सारे नूर तलब करें। फिर ऐसी शुआएं तुम्हारे वजूद में आएंगी, ऐसी रूहानी क़ुव्वत तुम्हारे वजूद में आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे। बशर्त है कि आपने इस तरतीब के साथ इस आयात मुबारका को पढ़ा, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुक़द्दर तुम्हारा फ़ौरन संवर जाएगा, तक़दीर तुम्हारी फ़ौरन बदल जाएगी, हालात तुम्हारे फ़ौरन बदल जाएंगे।
مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مل جائے گی، قید میں ہیں تو رہائی مل جائے گی، کسی غم میں ہیں تو خوشیاں مل جائیں گی، کسی دکھ میں ہیں تو فوراً دکھ درد دور کر دیے جائیں گے۔ اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس آیات مبارکہ کی بہت زیادہ شان ہے، اس آیات مبارکہ سے بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اس لیے آج ذرا توجہ کیجیے گا۔ آپ آج کے دن کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں، نہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آج سارا دن اور رات موجود ہے، آپ کسی لمحے بھی اس آیات مبارکہ کو پڑھ کر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا نور۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، اور ضروری ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ اگر نہیں آتا تو پھر بمجبوری آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی درود پاک کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، غم سے نجات کے لیے، فکر سے چھٹکارے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، نحوست کے خاتمے کے لیے، گھر میں امن اور سکون کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے ایسے انوار و تجلیات ملیں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک پڑھا، اس کے بعد اپنے لیے فتح کے دروازے کھلوانے ہیں، یعنی کہ یہ بات کہنی ہے، یا اللہ میرے لیے فتح کے دروازے کھول دے۔ اس کو عربی الفاظ میں یعنی کہ اللہ کے اسما کے ذریعے یہ دروازہ کھلوانا ہے۔ اور یہ جو آیات مبارکہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو جس مقام پر بتایا جائے اس مقام پر پڑھی جائے گی، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پھر دیکھنا، اب سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور کروائیں گے تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والے، اللہ تمہاری تمام مشکلیں کھول دے گا۔ اور یہ درود پاک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں جس تعداد کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو آیات مبارکہ بتائی جائے گی اس کو آپ نے 7 سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ درود پاک ہے جس میں ہم کچھ کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ اس کا ورد کرتے ہی ہر مصیبت افتاد دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ مختصر سی تعداد ہے، لیکن آج کے دن جب بالکل مختصر تعداد میں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر اتنی ہی ملے گی جتنا کہ آپ نے 11,000 نہیں 11 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا۔ یعنی اس دن میں اس کا پڑھنا اس کے ثواب میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا تھا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی عیسائیوں کو دیکھیں، وہ اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیں، وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام، جمعرات کا آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، اور جمعے کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کی امت پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس دن میں آپ نے اس اسم مبارک کو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر آپ اس کی تاثیر دیکھنا، کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ذریعے پھر دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھولتے ہیں۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز بھی دور کر دی جاتی ہے، اور تکلیفوں کو راحت اور رحمت میں بدل دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے بارے میں بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسباب میسر ہوتے ہیں تمام کاموں کے۔ جس بندے کے پاس کسی چیز کا کوئی سبب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی ایسا روزہ اور روزگار نہیں ہے، یعنی کہ روزی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کہ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ روپیہ نہیں ہے،
وہ بندہ اس عمل کو کرے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جن لڑکوں یا لڑکیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین پریشان ہیں، یا جو لوگ بچے امتحانات میں ناکام ہو رہے ہیں، وہ امتحانات والے بچے بھی پڑھیں جو قید سے رہا چاہتے ہیں کہ قید کے دروازے کھل جائیں، ایسی رکی ہوئی شادیاں، ایسے رکے ہوئے کاروبار، ایسی رکی ہوئی جو ہے وہ مقدمے، اس عمل کی برکت سے سارے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جن کے ویزے نہیں لگ رہے وہ اس عمل کو کریں تو ویزے بھی لگیں گے۔ اس لیے اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے ہر امتحان میں کامیابی ملے، کوئی مفکر انجینئر چاہتا ہے کہ اس کو نئے نئے شعبوں میں فتح اور کامیابی ملے، تو اس کو آج پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو 11 بار پڑھ لیا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ ہر مقصد والے شخص کو بتاتے تھے، جن کا نام حضرت امام الحسن البصری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا نا، آپ ہر شخص کو یہ کلمات بتاتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا یہ کلمات پڑھو۔ کسی نے کہا میرے پاس روزگار نہیں ہے، فرمایا یہ پڑھو۔ کسی نے کہا اولاد نہیں ہے یا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فرمایا جاؤ جا کر یہ استغفار پڑھو، اس کی برکت اتنی ہے کہ تمہارے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ عمل شروع کر دے، پھر دیکھیں کیسے تمہاری کھیت میں برکت آتی ہے، کیسے تمہارے لیے اللہ کے نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے، کیسے فرشتوں کی مدد آئے گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل آج کے دن پڑھنے سے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ سب گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جس نے آج کے دن استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر تو اسے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر تنگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، اور آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس لیے دوستوں، اس موقع کو غنیمت سمجھا کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ کے حضور مناجات اور توبہ و استغفار کیا کریں۔ اور دیکھیں، انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس ہے، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان ہے جو بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام کے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں صادر ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہے۔ یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں، اس لیے انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شرور کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، اور ایک خالص عبادت اور رضائے الہی کے لیے وہ رہتے ہیں۔ اس لیے لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو لمحہ بلمحہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کو آج اس عمل کے اندر پڑھ کر اپنے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ان کلمات کی برکت ہے۔ دیکھیں، جب یہ چیزیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر مختلف ہوتی ہے، ان کے کمالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی طاقت علیحدہ ہوتی ہے۔ تو آج وہ عمل بتا رہا ہوں جس کی طاقت سب عملوں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا، خطاؤں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورت آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر جو ظلم کر لیتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق بھی کر دیتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا، انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، مجھے عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے اس کلمات کے ذریعے استغفار کرتے رہیں گے، مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ کلمات آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔
اس کے بعد قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، اور یہ صورت اتنی کمال کی صورت ہے کہ جو ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد بھی یہ صورت بھی گناہوں کا مداوع کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر بھیجتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں۔ مساجد کے دروازے پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے اور نماز ادا کرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو اللہ کرتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن جس دن کے بارے میں آقا نے فرمایا، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس صورت مبارکہ کو آج عید کے دن آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا، اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دعا آج کی دعا میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دعا میں شامل ضرور ہوا کریں۔ اس سے بڑے بڑے فیوز و برکات ملتے ہیں، اس سے بڑی بڑی رہنمائی ملتی ہے، اس سے بڑی بڑی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جہاں بڑے بڑے اعمال سے بات نہیں بنتی، وہاں دعاؤں سے بات بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس صورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جتنی تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر جب پڑھ لیا تو یہ صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اور یہ قربانی والے ایام چل رہے ہیں، یہ حج کا مہینہ چل رہے ہیں، آگے والا مہینہ قربانی کا مہینہ، 1 مہینے بعد جو ہے وہ عید ہے۔ اس لیے یہ مہینے جو ہوتے ہیں یہ ساتھ ملے ہوتے ہوں، ان کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، تو جب پریشانی میں اس صورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ سب غموں کو دور فرما کر اس بندے کے لیے راحت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنی رحمت آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود حضور روزانہ 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے بھی تھا اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ یہ کلمات ادا کیا کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، پھر اس سے آپ نے کیا مانگنا ہے؟ غنا مانگنی ہے، پھر بہت زیادہ مانگنا ہے۔ اب ان کلمات کو جو میں بتانے لگا ہوں، ان کی ترتیب سمجھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ عطا کر۔ پھر کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ یا اللہ رزق اتنا عطا کر کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد غنا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے غنی کر دے کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اب آپ نے یہ کلمات سے ترتیب سے پڑھنے ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 3 کلمات ہیں۔ تو یہ تینوں کلمات آپ نے جب پڑھنے ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ جو اسم مبارک میں نے پہلے پڑھا اس کو پہلے، جو بعد میں پڑھا اس کو بعد میں، جو آخر تیسرے نمبر پر پڑھا اس کو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب، پہلے اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے بہت زیادہ رزق دینے والا، تو اس کے بعد ہے غنی کرنے والا۔ تو رزق کے ذریعے بہت زیادہ رزق عطا کر کے اللہ اس بندے کو غنی کر دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی فضیلت ہوگی۔ تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر کے اس کو غنی کر دے۔ جو غنی ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، ہر غم سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرمائے گا۔ یا اللہ، اگر وہ بندہ فکر کی وجہ سے مائل ہو، یعنی اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ایسے ایسے کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی، ایسے ایسے وظائف بتائے امت کو کہ امت آج اصل کو بھول چکی ہے، آج کسی اور رخ کی طرف چل پڑی ہے، ورنہ یہ ہمارے اوپر یہ مصائب، یہ پریشانیاں کبھی نہ آتیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم آج بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، موقع ہے، ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹیں، جو ہمیں دین ملا تھا آج سے 14-15 صدیاں پہلے، ہمیں اس دین کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو تینوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو 21 بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاص آیات مبارکہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے ذریعے نور اترنا ہے۔ اب وہ آیات مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور یہ 7 آسمانوں سے بڑی آیات مبارکہ ہے، 7 زمینوں سے بڑی آیات مبارکہ ہے۔ اس کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، اور اس کو ذرا سن لیجئے گا، آپ کو سب کو یاد بھی ہوگی۔ اور اس کی فضیلت حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے اندر یا حیو یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بس اس کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آخر میں درود پاک پڑھ لیں، شروع میں اول میں یہ عمل کرنے کے بعد آپ اس آیات مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے۔ یہ آیات مبارکہ صرف ایک ہی آیت ہے، لیکن تھوڑی سی بڑی بھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ تقریباً ہر شخص کو آتی بھی ہے۔ لوگ نماز کے بعد بھی اس آیات مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس آیات مبارکہ کو اتنی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی حفاظت کے لیے اللہ کی نوری ملائکہ ہوں۔ تو اس لیے سفر میں پڑھی جائے تو بندہ ہمیشہ سفر میں حفاظت میں رہتا ہے، رات کو پڑھی جائے تو بندہ سارا دن محفوظ رہتا ہے، دن کو پڑھی جائے تو ساری رات بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کو تو پڑھنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس کا پڑھنا انتہائی مجرب، انتہائی اعلیٰ اور انتہائی اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ فیض رکھتا ہے اور کامیابی رکھتا ہے۔ اب آپ نے اس آیات مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے، اب پڑھنا کیسے ہے؟ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے، جتنی تعداد عرض کی ہے، اور یہ آیات مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس تعداد کے برابر۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کے بعد دعا کیجیے گا۔ جو دعا کریں گے اللہ رد نہیں فرمائے گا، آج قبول ہو جائے گی۔ والسلام